अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज जैसा कि आप जानते हैं सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करें, इंशाअल्लाह कुरान व सुन्नत की रोशनी में आपके सवालों के जवाबात दिए जाएंगे। आज जो तज़किरा हुआ सूरह मारिज का, जिसमें अल्लाह ताला ने नज़र इब्न हारिस ने जो ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह अगर ये दीन हक़ है तो हम पर आसमान से पत्थर नाजिल फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इस अज़ाब को दूर समझ रहे हैं, ये अज़ाब तो वाक़ई होने वाला ही है, इन पर मौत की देर है। अगर दुनिया में अज़ाब नहीं आया, आखिरत में, और दुनिया में इन पर अज़ाब आ चुका, बदर का अज़ाब इन पर आ चुका, 70 मारे गए, 70 अरेस्ट किए गए, ये इन पर बड़ा अज़ाब था। एक ही दिन में बड़े बड़े लीडरान कुरैश मारे गए थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन की लंबाई का ज़िक्र फरमाया कि वो क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। फिर उसके बाद अल्लाह ने इंसान की एक तबीयत का ज़िक्र किया कि इंसान बड़ा कम हिम्मत पैदा हुआ है। ये जब कोई अच्छाइयाँ पहुँचती है तो रोकने लगता है, खैरात सदक़ात नहीं करता, और जब तंगी होती है तो चिल्लाता है। इंसान की तबीयतों को कुरान में कई जगह ज़िक्र किया गया, जिसमें से एक ये भी है। दूसरी जगह सूरह शूरा के अंदर ज़िक्र फरमाया, वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ व नअ बिजानिबिही व इज़ा मस्सहु श्शर्रु फ़ज़ू दुआइन अरीज़, कि जब हम इंसान पर कोई नेमतें नाजिल फरमाते हैं उस वक्त अअरज़ व नअ बिजानिबिही, एराज़ करता है, मुँह फेरता है, और जब उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है लंबी लंबी दुआओं में लग जाता है। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हाँ जी जी फरमाइए। मुफ्ती साहब, आपने बताया था कि शादी के लिए बेटा नहीं मान रहा, तो वो सूरत बुरूज बताए थे कौन कितनी दफ़ा पढ़नी है? आपको याद लिखा नहीं था आपने? नहीं, किसी और को आपने बताया था, मुझे नहीं। अच्छा अच्छा, और मेरा बेटा नहीं मानता, तो इसलिए मैंने पूछा। अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Brother, I got 3 questions. Yes, go on. पहला जो है ना वो तलाक क्या है, वो शोहर देना चाहते हैं तो बीवी मानती नहीं है, इस कैसे फिर करने चाहिए? शोहर तलाक देना चाहता है और बीवी नहीं मानती? हाँ, वो भी कहते नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक तो है। पर बनती नहीं दोनों की, काफी साल हो गए हैं। ठीक है। तो दूसरा सवाल ये था, सूरत अखलास क्या हर सूरत के साथ मैं पढ़ सकती हूँ सलात में, नमाज में? जी जी ठीक है, ये भी बताते हैं इंशाअल्लाह। दुआए क़ुनूत के अलावा और दुआ कौन सी पढ़ सकते हैं वितर में प्लीज? दुआए क़ुनूत याद ना हो तब? हाँ, और इसके अलावा कौन सी जो हदीस से साबित होती हो? ठीक है, इंशाअल्लाह बताते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए मौलाना साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। तो आज का ये ख्वाबों की ताबीर के बारे में नहीं, आज तो थर्सडे है ना, आप भूल गई? नहीं, वेडनेसडे आप करते थे ना? करते थे, लेकिन कल कोई प्रोग्राम और था इसलिए मेरी गैर हाजिरी हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे। चलिए ठीक है, फिर मैंने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम कारी साहब, मैं ब्लैकबर्न से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। उससे अगे दस्या सी ना शादी दे लिए पढ़ने वास्ते सूरत मुआयदा दी जेडी सूरत है जी जी 114 नंबर जी जी और 115 तक पढ़नी है, कितनी तक किस टाइम से पढ़नी है? ये अल्लाहुम्मा से शुरू करना है और अर्राज़िकीन तक पढ़ना है। अच्छा, राज़िकीन तक पढ़ना है जी बस। किस टाइम, सुबह के टाइम शाम के? कोई भी एक टाइम। कोई भी टाइम जी। तो एक जेडी दूसरी दसी जे 28 पारे दी जी सूरत 3 नंबर, वो कितने किस मकसद के लिए कहा है? और शादी वास्ते क्या है जन? सूरह मुम्तहिना सूरत नंबर 3 सूरत फ्रॉम 28 पारा।
ٹھیک ہے. جی السلام علیکم اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. جی. جو حضرت سلمان ہے ان کی جو صورت پوری بنی ہوئی ہے وہ میں پوچھنا تھا کہ انہوں نے کون سی جو ان کے عالم تھے تو وہ پوچھے تھے کہ جب تخت اٹھانے کے لیے جی وہ تخت کے بارے میں تو کون سا انہوں نے اللہ کے نام لیا تھا تو یہ مجھے تفصیل سے بتانا پھر میں فون بند کرتی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے بتائیں کوئی ذہنی دباؤ کے بارے میں کچھ پڑھنے کے لیے. اچھا ذہنی پریشانی ہے کوئی؟ جی ذہنی دباؤ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شادی کے لیے لڑکا نہیں مانتا، اس کے لیے کہا تھا کہ سورہ ممتحنہ جو ہے یہ آپ خود بھی پڑھیں اور دعا کریں اس کے بعد، اور وہ جو آیت ہے 114 نمبر کی آیت آپ بھی پڑھیں. یہ سورہ مائدہ میں 114 آیت نمبر 41 ٹائمز روزانہ پڑھنا ہے اور 11 ٹائمز درود شریف بیفور اینڈ آفٹر، شروع میں اور آخر میں. دوسرا جو انہوں نے بات پوچھی ہے، شوہر طلاق دینا چاہتا ہے اور بیوی نہیں مانتی. دیکھیے طلاق کے لیے بیوی کی رضامندی ضروری نہیں، اگر شوہر نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ کیوں دے رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا یہ سخت گناہ ہے، اور اگر کوئی ناراضگی ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایسی مزاج کے اندر ملنا نہیں پایا جا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں طلاق دے کر اس عورت کو آزاد کر دے تاکہ وہ اپنی نئی زندگی گزار سکے اور آپ اپنے طور پر زندگی گزار سکیں. دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں پڑھنا، لکھا ہے کتابوں میں کہ کسی صورت کو متعین کر لینا نماز میں وہ پڑھیں یا کسی صورت کے ساتھ اس صورت کو پڑھتے رہیں، یہ صحیح نہیں ہے. آپ ترتیب سے پڑھیں، جیسے الم تر کیف فعل ربک سورہ فیل پڑھی ہے، دوسری میں لیلاف قریش پڑھیں، تیسری میں ارایت الذی پڑھیں، چوتھی میں انا اعطیناک پڑھیں. اس طریقے سے ترتیب سے صورت پڑھتی رہیں. جس وقت قل اللہ احد کا ٹرن آئے گا سورہ اخلاص کا، اس وقت اس کو بھی پڑھ لیں، لیکن ہر نماز کی ہر رکعت میں صورت یہ مکروہ ہے. تیسرا جو آپ نے سوال کیا کہ قنوت وتر کے اندر اگر وتر کی دعا یعنی قنوت یاد نہ ہو تو کیا پڑھیں. دیکھیے کوشش کریں کہ دعائے قنوت ہی پڑھیں، جب تک یاد نہ ہو وہاں تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں کوشش کرتی رہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا سورہ دعائے قنوت کو یاد کریں، جب تک یاد نہ ہو وہاں تک اس کے پڑھنے کی اجازت ہے. ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب. جی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں. مجھے پتا آج دن نہیں ہے خواب کا، لیکن مجھے خواب میں نے دیکھی، مجھے 3-4 دن سے نا بڑا ہو رہا ہے کہ میں آپ سے پتہ کر لوں. تو آپ وینسڈے کا انتظار کریں آپ. پلیز بتا آج میں. نہیں جی، اگر سوال ہو تو آپ کانٹیکٹ کریں، اس لیے کہ جب ایک دن متعین کیا ہے اس میں میرے لیے بھی آسانی ہے، آپ کے لیے بھی آسانی ہے. ایک ہی دن بھائی بدھ کے دن وینسڈے کو سوال جو ہوں گے اس میں خواب کی تعبیریں بھی بتائی جائے گی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ فون کریں. ایک اور سوال کیا ہماری ایک بہن نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جن تھا جس کو قال عفریت من الجن، اس نے کہا تھا کہ میں لے کر آتا ہوں، اس کے بعد کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، جن نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے پاس اب صبح سے لے کر آپ کے اٹھنے سے پہلے یعنی جب آپ مجلس ختم کریں اس سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں. اور قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس علم کتاب تھا اس نے یہ کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کر آ سکتا ہوں. یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں لکھا ہے یہ آصف ابن برخیہ نامی جن تھا. اس کے پاس اللہ نے اسم اعظم دے رکھا تھا. اب وہ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کو چھپا دیا گیا. وہ اسم اعظم جس کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ
محدثین نے مفسرین نے کتابوں میں کئی الگ الگ لکھے ہیں، اکثر نے یہ لکھا یا ذل جلال والاکرام، یہ اسم اعظم ہے۔ تو اگر یہ پڑھ کر یا حی یا قیوم، اس کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے، تو اللہ کے اس ناموں کو پڑھ کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ دوسرا ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا ذہنی دباؤ کے لیے کوئی دعا ہو، کوئی پریشانی، ذہنی پریشانی ہے، وہ کیسے آسان ہو۔ سورہ الم نشرح لک صدرک جو ہے اس کو روزانہ پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے پیتی بھی رہیں، انشاءاللہ ذہنی پریشانی سے خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب میں نے پہلے تو خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی۔ آپ کو نہیں پتا کہ آج تھرسڈے ہے؟ جی تو انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے خواب کی تعبیر ہوگی۔ آج سوال کریں۔ جی سوال کرنا میں نے یہ ہے کہ مجھے طلاق کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ جی کیا؟ کہ مفتی صاحب میرے ہسبینڈ نے مجھے پہلے ایک دفعہ طلاق دی جی جب میں پاکستان میں تھی۔ میں پاکستان سے آئی ہوں تو انہوں نے رجوع کر لیا۔ اچھا۔ تو دوبارہ جب میں یہاں آئی تو رخصتی کے بعد تو انہوں نے 3-4 ماہ بعد مجھے پھر دوبارہ سے طلاق دی۔ اچھا۔ تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے رجوع کر لیا۔ اچھا۔ اور اب تقریباً 4 ہفتے پہلے انہوں نے مجھے دوبارہ سے 4 دفعہ کے الفاظ کے ساتھ باقاعدہ طلاق دی۔ اچھا۔ تو مفتی صاحب میں نے معلوم یہ کرنا تھا کہ میرے ہسبینڈ ذہنی مریض ہیں، تو انہوں نے جب بھی مجھے طلاق دی باقاعدہ اپنے ہوش و حواس میں دی، لیکن وہ تو گزشتہ 9 سال پہلے کی باتیں تھی، لیکن یہ جو موجودہ طلاق جو مجھے انہوں نے دی ہے وہ انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں دی، جبکہ میرے سسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا اور یہ طلاق نہیں ہوئی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں اس کا جواب۔ جی اس کا مسئلہ مجھے بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ مطلب سورہ ممتحنہ سے کس کس کے لیے پڑھ سکتے ہیں یہ بتانا ذرا۔ ٹھیک ہے، سورہ ممتحنہ کے فوائد بتا دیں۔ سورہ مومن کس لیے پڑھ سکتے ہیں وہ بھی بتا ذرا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے ایک مسئلے کے لیے آپ سے ہیلپ چاہیے تھی، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا پڑھوں۔ جی جی۔ میرا کاروبار تھا آپ کا پاکستان میں۔ اچھا۔ تو کافی عرصے سے تھا، لیکن کچھ عرصے پہلے 1 مہینے پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ اس نے اس کاروبار کو مطلب ختم کر دیا تھا، لیکن مجھے وہ جعلی پیپر بھیج رہا تھا۔ اچھا۔ تو اب وہ جیل میں ہے اور میرے ساتھ کافی لوگ ہیں جو 1200 کے قریب جن کو یہ دھوکہ ہوا ہے۔ اللہ۔ تو لاکھوں کی اماؤنٹ میری ڈوب گئی ہے، 50-25 لاکھ سے زیادہ کی۔ اللہ۔ اور میرے پاس جو کاغذات ہیں جب میں نے معلوم کروایا تو وہ میرے کسی کام کے نہیں، کیونکہ وہ فیک بن گئے تھے، جعلی کاغذات ہیں۔ اور میں سمجھ نہیں پتا کہ میں کس طرح کروں۔ میں دعائیں بہت پڑھ رہی ہوں، جو وظیفوں کی کتاب ہے، تو آپ مجھے کوئی خاص بتائیں کیونکہ میں ہیلپ لیس ہو گئی ہوں، میرے پاس میرے کاغذات میرے کسی کام کے نہیں رہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ بتاتے ہیں آپ کے لیے۔ پلیز بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بائے۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب کیسی ہے؟ الحمدللہ خیریت سے، آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ مجھے یہ سوال ہے کہ درود محمدی پڑھ سکتے ہیں اور درود مقدس؟ درود مقدس؟ درود مقدس اور درود محمدی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں بھی۔ اور خصوصی دعا میں یاد کرنا، اللہ مدینہ میں بسا دے، جمعہ کی رات سے خاص دعا میں یاد کرنا انشاءاللہ ضرور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو آپ نے طلاق کے سلسلے میں سوال کیا ہے، دیکھیے ایک تو سوال ہوتا ہے سمپل، اور ایک جو آپ کا سوال ہے اس میں ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ نے یوں کہا کہ آپ کے شوہر ذہنی بیمار ہیں،
اب یہ پروف کرنے کے لیے کہ ذہنی بیمار ہیں، یہ آپ کے لیے کاغذات کی ضرورت ہوگی، اور اس سب کے سوا بہتر طریقہ یہ کہ آپ اپنے مقامی جہاں پر آپ جا سکیں وہاں مقامی مفتی سے معلوم کریں، اور اگر ان کے پاس کوئی ذہنی آپ کے پاس کوئی ذہنی ان کی بیماری کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ لے کر جائیں، تو پھر ان کا وہ اسپیسیفکلی جواب دیا جائے گا. ورنہ آپ کے حالات میں یعنی جو آپ نے صرف اوپر کا حصہ بیان کیا ہے تو اس سے تو 3 طلاق ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ جائیں اور وہاں بتائیں دارالقضاء میں یا آپ کے یہاں اسلامی کوئی کورٹ ہے تو انشاءاللہ کچھ آپ کے لیے حل بتائیں گے وہ. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، ابھی بھی آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے، کسی نے نماز کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہر نماز کی رکعت میں سورۃ اخلاص نہیں آپ بتا رہے تھے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. جی ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر رکعت میں، یہ ہے کہ تبدیل اور صورتیں پڑھنی چاہیے. جی ہاں، تو آپ جی یہ جو آخری یعنی کم از کم 4 صورتیں آپ یاد کریں اور 4 رکعت میں ایک صورت پڑھیں. اچھا، پہلی رکعت میں بھی آپ سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکتے؟ پھر اگر 4 رکعت والی نماز ہوگی تو پہلی رکعت میں اگر پڑھیں گے تو پھر چوتھی میں کیا پڑھیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، بتا اور دیں. دوسرا مولانا صاحب، یہ جو ہم قرآن پاک میں صورتیں ہیں آج کل وہ نا 5 سورہ ہوتا ہے نا، اس میں وہ 5 صورتیں ہوتے ہیں. پہلے یاسین ہوتی ہے، پھر سورۃ واقعہ، پھر سورۃ رحمان. جی نہ پہلے سورۃ یاسین، پھر سورۃ رحمان، پھر سورۃ واقعہ، پھر سورۃ مزمل ہے. نہ سوری، سورۃ ملک ہے اور اس کے بعد سورۃ مزمل ہے. جی تو ہمیں اسی ترتیب سے ہی پڑھنی چاہیے کہ جیسے قرآن پاک میں ایسے ہی ہے نا یہ 5 سورہ میں بھی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں 5 سورہ کی اور سورت. دوسرا وہ یہ میں پوچھنا تھا کہ وہ کہتے ہیں ہر روز ویسے تو قرآن پاک کو کھولنا چاہیے، ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن میں روز یہ 5 صورتیں میں نا یہ صورتیں ساری پڑھ لیتی ہوں. تو اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا آپ قرآن پاک کو کھول کے پڑھتے ہیں، یا ہمیں قرآن پاک میں کھول کے ہی پڑھنا چاہیے یہ صورتیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ. اب دیکھتی رہیں آپ پروگرام. شکریہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ. جی میں کوئی نہیں، اس طرف آ گیا. جی وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب جی فرمائیے. اپنے وہ چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بتا دیں چاشت کا وقت. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی. جی آپ سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ جی اللہ کا شکر. فرمائیے. سر وہ سوال پوچھنا ہے مورگیج کے مولانا صاحب، مورگیج کے بارے میں کہ میں مورگیج لینا چاہتا ہوں، لے سکتا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں السلام علیکم مفتی صاحب، میرے 2 سوال ہیں. جی میں نے لاسٹ ویک آپ سے سوال کیا تھا کہ میرے ویزے کا مسئلہ ہے، 7 سال سے جو ہے وہ مجھے ریفیوز ہو رہا ہے مستقل. بہرحال اس میں میری غلطی بھی تھی جس وجہ سے مجھے مطلب پنشمنٹ کے طور پر ریفیوز ہو رہا ہے. تو میرے اور بھی لوگ تھے لیکن ان کو مل چکا ہے. تو آپ نے ایک مجھے دعا بتائی تھی کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات پڑھے آخری، لیکن جو آیات آپ نے بتائی تھی وہ 70ویں آیت ہے. 70 نمبر. ہاں 70. تو میں بس اس کو کنفرم کری تھی کیونکہ آپ نے جو پڑھ کے بتائی تھی وہ 70ویں تھی، لیکن آپ نے کہا تھا آخری نہیں، رکوع کے آخر میں آتی ہے وہ، یوں بتائیں. اچھا. تو سوری، ہاں میں غلط سمجھی تھی. تو مطلب میں دن میں کسی ٹائم بھی اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کروں اول و آخر دوشی کے ساتھ؟ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ویزا کے مسئلے کو آسان کرے. اچھا دوسرا سوال انشاءاللہ اللہ میں بس مجھے غیب سے دے دے، میں تو پریشان ہو گئی، 7 سال بہت ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ جیسے اکثر ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز رہ جاتی ہے تو ہم فجر کی نماز سے پہلے عشاء کی قضا پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تو طلاق کے مسئلے میں ایک تو سمپل کیس ہوتا ہے کہ ایک طلاق دی، دوسری طلاق دی، تیسری طلاق دی، اس سے طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے. لیکن آپ کا جو کیس ہے اس میں یہ جو ذہنی بیمار ہیں تو اس کے لیے آپ کسی وہاں لوکل مفتی سے بالمشافہ ملاقات کریں روبرو جا کر،
اور اگر کوئی اسلامی کورٹ آپ کے پاس ہے وہاں بھی جائیں، انشاءاللہ اس کے لیے آپ کے لیے کوئی حل بتائیں گے وہ۔ سورہ ممتحنہ کے فوائد یہ پوچھے گئے۔ سورہ ممتحنہ کے فوائد دیکھیے، سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں ذکر فرمائی ہیں اس میں ایک لفظ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ اس آیتوں میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی ایسی ہے یا لڑکا ایسا ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کی بدولت، اس سورت کی تلاوت کی بدولت اور اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی شادی آسان کر دیتے ہیں۔ تو چاہے لڑکا پڑھے چاہے لڑکی پڑھے، اور زیادہ پڑھنا ہے تو اس کے ماں باپ پڑھیں، دونوں کے ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں، لڑکی خود بھی پڑھ سکتی ہے، لڑکا خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا، کاروبار ختم ہو گیا ہے اور بہت نقصان ہوا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شان ہو آپ کے اس نقصان کی تلافی فرمائے۔ آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کسی پر اعتماد کر دیتے ہیں لیکن وہ اعتماد پورا نہیں اترتا، اپنے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ آپ نے بھروسہ کر کے اس شخص کو بہت بڑی رقم دے دی اور اس نے آپ کے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے لیے آپ روزانہ سورہ نوح کی تلاوت کریں۔ 29 پارے کے اندر سورہ نوح آتی ہے، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ دوسرا ایک درود مقدس اور درود محمدی کے بارے میں پوچھا گیا۔ دیکھیے، سب سے افضل درود شریف جو ہے وہ وہی درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس کو اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کو نماز میں رکھا گیا اور تمام نماز پڑھنے والے ہر نماز کے ہر قاعدے میں وہ پڑھتے ہیں۔ اس سے زیادہ فضیلت کی چیز کیا ہوگی؟ اب وہ جو درود آپ کہہ رہی ہیں اس کے جو الفاظ ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اگر آپ اس درود کے علاوہ، درود ابراہیم کے علاوہ کوئی درود پڑھنا چاہیں تو اس میں مناجات مقبول ایک کتاب ہے، اس کے اندر بہت سے ایسے درود شریف لکھے ہیں، یا چہل درود یہ کتاب ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کو پڑھیں۔ اس کے اندر بہت سے درود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہیں، ان درودوں کو پڑھیں، باقی یہ درود مقدس اور درود محمدی کو نہ پڑھیں۔ پنجسورے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو صورتیں ہیں، تو جو صورتیں ہیں پنجسورے میں الگ الگ صورتیں جمع کی گئی ہیں، وہ صورتیں جمع کی گئی جن کی فضیلت ہے، جیسے سورہ یاسین شریف ہے، الرحمن ہے، سورہ ملک ہے، ان کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ اس لیے اگر اب صورت کو پڑھ لیتی ہے تو صحیح ہے، اور اس کا پڑھنا بھی قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو ضروری نہیں کہ آپ قرآن کھولیں روزانہ، اگر پنسورہ کھول کے بھی پڑھتی ہیں تو قرآن پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ مجھے صاحب میرا یہ سوال ہے، میں اس بارے میں بہت پریشان ہوں کہ میری کئی چیزیں گم ہو گئی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ گھر سے گم ہوئی ہے؟ جی گھر سے۔ اچھا، گھر سے وہ کوئی ایسی دعا بتا دیں میں چلتے پھرتے پڑھتی رہوں۔ انشاءاللہ بتا دیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے اور بریک کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور خاص طور پر بدھ کے دن جو ہیں وہ خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہیں، اس لیے آپ کوشش کریں کہ خوابوں کی تعبیر صرف بدھ کے دن پوچھیں، باقی جو ہیں وہ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں بریک سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ اچھا، میں نے ایک سنا ہے، جی اگر زکوٰۃ دینی ہو، اگر کسی کے پاس 35,000 روپیہ ہے پاکستانی کے حساب سے، جی زکوٰۃ نہیں لگتی؟
آپ یہ صرف پوچھیں کتنے پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ کتنے پر لگتی؟ ٹھیک ہے، بتا دیں انشاءاللہ، بریک کے بعد اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔